وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه الركعة وأن تبقيه فيها طويلا خلوة تدين توسا قال سيد الثقلين الحسين مني وأنا من الحسين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تجده ومن لك في النوائب كل هم من سيدي بیان محمد کا مقام ذہن میں جتنا بلند ہے اتنی بلند صلوات دعا ہے کہ خیرات بانیان اشراق عالم خروز احتوام 5/12/14 کا کریم اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرما ہم لوگ چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں میرے والد اس نازک دور میں ہر شریف کی عزت محفوظ فرما آپ اگر دوست جہاں جائے آج آپ بھی تھا میرے والد میرے خالق شیعہ سنی گھروں کی جتنی بیٹیاں ہیں میرے والد ہر بیٹی کے لیے ایک نصیب فرما میرے والد روزدار پریشان ہیں شبیر کی پریشانیوں کا واسطہ ان کی پریشانیاں دور فرما میرے مولا ایران کے دشمنوں کو نست و نابود میرے والد میرے خالق کسی بھی ماتمی کو دیر تک موت تمہارے جب تک وہ شبیر اور عباس کی ریاست کی زیارت میں کرنا میرے مولا جو بیمار ہے انہیں شفاء کے لیے توفیق ساری عملی کہنا میرے مالک میرے خالق ہم وارث کے ہوتے ہوئے وارث ہو گئے ہمارے باہر میں ہاتھی کا جلد از جلد ظہور فرما دور کی قبولیت کے لیے ضرور اتنا خوبصورت پڑھو کہ کچھ پڑھنے کو بن جائے اجازت جانا آپ آگے نہیں آتے آج گئے ہو آسان بھی آ جاؤ آپ بھی آ جاؤ تھوڑا قریب آ جاؤ پوچھو وہ کیا آیا آج گئے ماشاء اللہ چار مصرے جناب کے معصوم سماعت کی دہلیز کی نظر کرتا ہوں ذاکر پڑھتا نہیں ہے ذاکر کو پڑھوایا جاتا ہے ہر میری طور ہے تفریح سکینہ ادب کا ایک بھرا ہوا ماحول ہے یہاں پہ بالکل مطمئن ہوں 2 منٹ سے تو یہاں پہ پڑھ گیا بڑا مطمئن بہت ہی مطمئن آج تیسری مجلس ہے میں 4 مصرے پڑھ کے جناب کا مزاج لکھوں گا پھر اس حساب سے 1-2 باتیں جناب کے ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں حیران
समाज फरमाए सदफ को छोड़कर गौहर को आप देता है। बात समझ रही हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं किस सदफ को छोड़कर गौहर को क्या देता है? तो सुने ही नहीं। अंजलि तो करते हूँ वो तो सदफ को छोड़कर गौहर को आग देता है। सदफ को छोड़कर गौहर को आग देता है। बाहर दूर है फिर भी गुलाब देता है। समझ आई था आपको? ही जवाब दो मिसरे में पड़ गया, दो और पढ़ा। सदफ को छोड़कर गौहर को आग देता है। बाहर दूर है फिर भी गुलाब देता है। और मोमिनो इल्मे लदुनी का मौजज़ा ये है, सवाल खाली सवाल से पहले जवाब देता है। मेरा पुत्र बोल रहा हूँ तो मैं इन्होंने बोल जाना ठीक है। तुसी अल्लाह जीवो बड़े सोने बोलो, तुसी चुप रहो, इन्होंने ना कहना। चलो चार अल्लाह के जहान में एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम है नादर बादशाह। ये घर से शिकार की नीयत से निकला, चलता चलता जंगलात के करीब आया। नादर बादशाह को एक हरम न लगा। हरम को देखकर नादर बादशाह ने कुत्तों को इशारा किया, हरम को पकड़ो। हरम आ गया ने कुत्ते, हरम आ गया ने कुत्ते, हलाल आ गया ने हराम, हलाल आ गया ने हराम। कुत्ते भी भाग रहे, हरम भी भाग रहे। हरम भागता भागता नजफ अशरफ के अंदर दाखिल हो गया, कुत्ते बाहर लुक गए। ये आपका मिजाज है कि आज क्या मैं तो थोड़ा मैदान हो जाओ, थोड़ा सा मैदान हो जाओ, मुझे जो चेहरे चाहिए मुझे चेहरे मेरे सामने आ जाए, मैं चल बातें जलाते हो जाऊँ। नादर बादशाह भागते भागते करीब आया, वो परेशान होकर देख कर कहते यार उससे भी कोई रकावट नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई तंग करने वाला नहीं। हरम मुतमईन है, कुत्ते परेशान है। वजह क्या है, माजरा क्या है? करीब से बंदा खुदा गुजरा, लोग कहते बंदा खुदा रोक, बुजुर्ग कहते क्यों रोक? उसने कहा मैंने हरम को देखा, कुत्तों को इशारा किया हरम का शिकार करो। कुत्ते भी भागे, हरण भी भागा, कुत्ते भी भागते रहे, हरण भी भागता रहे, कुत्ते भी भागते रहे, हरण भी भागता रहे। हरण भागता भागता वो सामने आकर मुतमईन बैठा, रास्ते में कोई रुकावट नहीं, कोई दीवार नहीं, कुत्ते परेशान हैं, आगे बढ़ते नहीं। वजह क्या है? बुजुर्ग कहता है तुझे नहीं पता ये जगह कौन सी है? उसने कहा मैं तो नहीं जानता ये जगह कौन सी है। बुजुर्ग कहते हैं फिर तेरा कसूर नहीं, जिन्हें खबर न हो अशरफ है बस अली का शहर, वो बाप इल्म से लेने शरफ नहीं जाते, तेरे शिकार से नादर की आश्कार हुआ, कोई भी दौर हो कुत्ते नजफ नहीं ना। क्या बात है, क्या बात है। हाय नहीं आप आगे आते हैं थोड़ा आ जाए याद करवा वजह है कोई भी दौर कुत्ते करीब बचे है राय क्यों नहीं जा सकते? और कुत्ते पलीत हैं जगह पर। क्या मतलब पाक जगह पे पलीत चीज नहीं जा सकती? उसका हो ही नहीं सकता। उसका मैं आजमाता हूँ, नौकर को कहते जल्दी कर घर जा शराब की बोतल लेके आ। नौकर घर आया, शराब की बोतल उठाई, नादर बादशाह के करीब आया, नादर बादशाह ये शराब की अजमेरी तो ना लिया, बड़ा मुतमईन करता बड़ा राजा मैं गुजराने पड़े गुजराने ने पूछा
پوچھنے لگے تھے سوال پہ انہوں نے کہ جی میرے شہر ہے میرے گھر ہے اج ایک تو انہوں نے مول میں باندھا ایتھوں دکھی نہ کرے آجے قبر تک دکھی نہ جاواں یوں شراب کی بوتل ہاتھ میں تھام کے نادر بادشاہ نے پہلا قدم نجف شرف کے اندر داخل کیا شراب سر کے میں بدل گئی قدم باہر سر کا شراب میں بدل گیا قدم اندر شراب سر کے میں بدل گئی فرینڈ پہ بیٹھ کے بندہ سو جائے ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم جاگے ہوئے تو پچھلے جاگے گھر یاد رکھنا بیٹھ سے حسین میں ہاتھ بلند کرنے کے دو فائدے ہوتے ایک تو امام رضا رزق دیتے دوسرا فالج کا چھٹکا نہیں لگتا اگر بات سمجھ میں آ جائے تو یوں بولنا جو چوک میں کھڑے ان کو پتہ چلے بیٹھ سے حسین شروع ہے اکبر جعفری پڑھ رہا ہے ہم چوک چھوڑ کے بادشاہ کے ذکر میں چلتے ہیں پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے پہ قدم اندر شراب سر کے میں بدل گئی قدم باہر سر کا شراب میں بدل گیا اسے کہا بندہ خدا سمجھ نہیں آ رہی اندر جا تو سر کا بن جاتا ہے باہر تو شراب بن جاتی بزرگ کہتا ہے تو ابھی بھی نہیں سمجھا اسے کہا نہیں سمجھا مجھے سمجھا بزرگ نادر کی طرف دیکھ کہتا ہے سن شراب بنتی ہے سر کا علی کے روزے پہ شراب بنتی ہے سر کا علی کے روزے پہ آپ دیکھ میرا علی کیا کمال کرتا ہے آجا علی کے روزے پہ ابھی تو موقع ہے علی حرام کو ابھی حلال کرتا کیا بات ہے آئی علی یہ چہرے شادہ ہو زندہ و سلامت علی حرام ابھی حلال ابھی حلال نظم ایک میں کل گوجرہ پڑی آج گجرہ والا پڑی نشہ میں گجرہ والی دی بازی دار میرے ذہن سے میں 3 کو 4 اتنے پڑھیا تے نشہ ہو جاتا ہے اگر تسی آپ کو پڑھا یہ بازی اجازتے ارے میرے سردار پچھے بیٹھو اجازتے پڑھا یاد نواب پڑھ کے نہیں پڑھنا ذکر اچھ بیٹھا پڑھا چلو دیکھتے ہیں تو گھٹا دے جو میرے حجویری چون میں لفظ سمجھ آتے ہیں میں لفظ کرتا ہوں تو اگر ساتھ دعا لیجیے گا تو گھٹا دے جو شان تھوڑی ہے تو گھٹا دے جو تیرے لہجے میں جان تھوڑی تھوڑی اس تو کوئی نہ بولے میں رکھ بھی شان دے گا میں کیوں چھڑا منصب توحید ہے تیرے نہ بولنے میں چھوڑ دو مصرا سن تو آجو بات پیش پڑے گھٹا دے جو شان تھوڑی ہے کوئی کو تو چوتھا مصرا پڑھ کے چہرے پڑھے تو گھٹا دے جو شان تھوڑی ہے بار درجات بلند ہونی چوتھا مصرا قبول کری تو گھٹا دے جو شان تھوڑی ہے اوے تیرے لہجے میں جان تھوڑی ہے اور جس میں حیدر ہے مسکن توحید لامکن تھوڑی ہے تھوڑا جاگے اب میں بھی تھوڑا تھکیا تھوڑا جا تسی میرا ساتھ دے تو گھٹا دے شان تھوڑی تیرے لہجے میں جان تھوڑی جس میں حیدر ہے مسکن توحید لامکان تھوڑی ہے سیدہ میں فرق دائے حجویری ٹون کے سمجھنے میں فرق نہیں ہے لامکان تھوڑی ہے اور وہ ہے لالین سیدہ رہا آسمان تھوڑی ہے میں نے بس ملے رہا ہے اللہ صلی اللہ محمد تو گھٹا دے شان تھوڑی تیرے لہجے جان تھوڑی کبریا لو مکان کبریا لو مکان
کبریا نام کا ایک تو ہوئی بولو نام کا نہ سن لو گے کبریا نام کا وہ غازی کا واسطہ نہیں میرے تک کی آواز پوچھاؤ کبریا نام کا تھوڑی ہے کبریا نام کا شکر ہے میرے مولا کبریا نام کا تھوڑی ہے وہ نہ ہے نانے سیدہ زہرا آسمان 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 تھوڑی ہے اور کربلا ہے حقیقت خالق کربلا داستان تھوڑی ہے آپ کو منت کر کے کروں جس کے ہاتھوں میں مالک ہے علی بادشاہ اس سے واجب ہے وہ ہاتھ بلند کر کے علی بادشاہ کے بچوں میں سلامی کرے گا میں مصرع کہہ رہا ہوں کربلا ہے حقیقت خالق کربلا داستان تھوڑی ہے تیری مرضی کا سب ملے گا تجھے دین ہے یہ دکان تھوڑی ہے میں مصرع پڑھ رہا حیدری نعرہ بھی نہیں تھا صحاب ہوتا ختم قرآن دا دعا کرے آجے کبریا لامکان تھوڑی ہے آسمان آسمان تھوڑی ہے کربلا داستان ماتمی حد چاہو ماتمی حد چاہو سارے ماتمی ہو لو ماتمی بولے آجے ماتمی کی ضرورت ہے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے سر اٹھانا اور جملہ سننے میں تیری محبت کے لیے محنت کر لو اور پتہ نہیں کون پہنچے کون نہ پہنچے تو بتا دے جو شان تھوڑی ہے تیرے لہجے میں جان تھوڑی ہے کبریا لامکان تھوڑی ہے آسمان آسمان تھوڑی ہے کربلا داستان تھوڑی ہے دین ہے یہ دکان تھوڑی ہے اٹھا کر پشت پر ہے چنان بخشش کا زخم کا یہ نشان تھوڑی ہے آہا او بولا ہائے اب کیا جو کتب دیو آپ سے آپ بے دار ہو گئے اب آپ میرے ساتھ سکے اب آپ میرے ساتھ سکے میں شیر پڑھے لگے کچھ کوئی ہے آپ کو کیا دعائے کچنو دیے یا سار اللہ بلند کا سلامات سید آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے مصرع سن رہے ہو مصرع توجہ کیجیے گا کیا مصرع پیش میں کیا کر رہا ہوں زندگی اکمل جعفری کو جو میں آپ کے قدم علم میں رکھ رہا ہوں آپ کے قدموں میں رکھ رہا ہوں پتہ نہیں آپ اکمل جعفری کی زندگی کا کیا موڑ ہو گئے سر اٹھانا اجم رسول اللہ زخم کا یہ نشان زخم کا یہ نشان تھوڑی ہے اور دنیا والا اس پہ سایہ کیا ہے اکبر نے دین یوں ہی جوان تھوڑی ہے اور سب سے یہ ہاتھ امام زمانہ کے قدموں سے مرسو جو عزت علی اکبر کے لیے بلندو توجہ ہے آپ چیئے یہی چراغ چلیں گے تو روشن ہو تو جی شیر آ گیا اس کے لیے وہ محنت کر یہ اصل بھائی سے لے کر وہ گیٹ والے علی والے تک جس کو پتہ ہو میں نے نادے علی پڑھ کے دودھ پلایا وہ آج کے دن کا مجھے اتنا بڑا نعرہ سنا ہے کہ خیبر سے علی کی داد ہے یہی حادث تھا میرے اکبر کا دل کو سننا اب پتہ نہیں کون پہنچے کون نہ پہنچے تو بتا دے نشان تھوڑی ہے تیرے نظر میں جان تھوڑی ہے کبریا لامکان تھوڑی ہے آسمان آسمان تھوڑی ہے کربلا آسمان تھوڑی ہے دین ہے یہ دکان تھوڑی ہے دین ہے یہ دکان تھوڑی ہے سب کا یہ نشان تھوڑی ہے دین تھوڑی ہے اور دنیا والوں یہ ہے خطبہ جناب اکبر کا دوستوں یہ اذان تھوڑی آہا سب کے سارا سردار جانا آپ جیئے بندر ہوتے ہیں ڈھیر سارا شکر میں نے ابھی شیر پڑھنا ہے بابجل سیدہ نعرہ حیدری وجہ ہے بات سمجھ آ رہی اصل میں شیر میں نے بھی پڑھنا ہے اس سے پہلے میں ایک اور شیر آہستہ پڑھتا ہوں
کہ چکی جو میرا دردی کی ہاں شیرتی نفیس اور مجموعی نفیس تو یہاں جا کے کہ بات کی کروں تو کہا کروں گا جنہوں نے حیدر رضوی کو سنا جس مرضی سے بھائی علی رضا پروان چڑھے یہاں پہ یہ بات نہیں سنی جائے گی آپ سن جائے سمجھو اور جو رسول الدین جو ہی جوان تھوڑی ہے دین یوں ہی دوستوں یہ اذان تھوڑی ہے میں سمجھایا نہیں کہ میں امتحان ہے لگا تھوڑا پوچھو لاحق سے پوچھو قلیل دعا کرنا اپنے حق میں پوچھو لاحق سے پوچھو لاحق سے پوچھ لو ان سے صرف رب مہربان تھوڑی ہے مجھے تکلیف ہوئی ہے تھوڑی سمجھ پریشان ہو رہے ہو کہ پتہ نہیں جس شعر کے لیے میں محنت کرتا آ رہا ہوں وہ شعر اس کو یار کا بھائی جان آپ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے اس سے آگے کچھ نہیں بندہ اپنے آپ نے مکھا کیا کے اندر ہاتھ بات کے کھڑا ہو اور محنت کر کے کہہ رہا ہوں نوکر سمجھو بیٹا سمجھو خادم سمجھو سنگا اچھا کہا کہ سمجھو تمہارا مہمان ہو مہمان نواز لوگ ہو مجھے کب تک دکھی نہیں کرنا داد مجھے زیادہ چاہیے نہیں کم پہ میں راضی نہیں ہوتا جو میرا حق ہو وہ مجھے دینا ہے سمجھانا اور جو رسول دین یوں ہی جان تھوڑی ہے دوستو یہ اذان تھوڑی ہے اور صرف رب مہربان تھوڑی ہے اور چپ ہے اسرار خود اپنی مرضی سے ورنہ وہ بے زبان تھوڑی ہے اللہ جب جب جلوہ یہ میرے مینار کی جانا سارے بولو حاضر تو جو ہے میں پریشان سے نہیں کرنا چاہ رہا یا علی کل جان قدیر نعرہ حیدری تو آپ کی تکلیف نہیں گئی تو میں سوچ کر ہوں آپ کے لیے تحفہ وہ میں پیش کرتا ہوں کریں گے بابا دوبارہ پڑھیے سید آباد میں حلال بات چپ ہے سرد خدا پکڑ مردانو بیدوان تاکہ میں محسوس کروں کہ آپ اس مضمون کو کہاں تک سنیں گے میری زبان پر ذکر شاہد آفتا ہے آج مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کہا ہے اسی میں ایک لیکن جو یہ ہرے میں سالت کرتا ہے میں بات ہی نہیں مانتا تے کوئدہ سائن پہ کہا کہ بندہ سادے نہ کہ کبھی چھیٹی بات کرتا اسی بولو کہ کچھ نہیں بولو میری زبان میں ذکر شاہد آفتا ہے آج مجھ سے کسی جرینا بھگوڑے کی بات کر سب میں بات سمجھانی ہاں میں بات کر رہا ہوں مجھ سے کسی جرینا میں پھر کہتا ہوں میری زبان پہ ذکر شاہد آفتا ہے آج مجھ سے کسی جرینا بھگوڑے کی بات کر یثرب سے ایک چھلاگ میں خیبر پہنچ گیا حیدر کی بات چھوڑ تو گھوڑے کی بات توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے یہی سہارا ہندوؤں کا ایک پیشواش بنا ہے کن کا اس کا نام ہے شری کرشن بھگوان بندے پریشان ہو گئے ہم مہینے سننے کے لیے آئے ہیں اسے بتوں کی باتیں سن کر میں بتانا یہ چاہتا ہوں جنہیں ہم نہیں مانتے تو علی کو کیا مانتے ہیں کرشن کی جنگ ہوتی اس کے ماما سے جس کا نام تھا کنس کنس کی جو فوج تھی وہ لاکھوں کی تعداد ڈھیر سارے
میں تعداد کر کے 6 جگہ دیتے ہیں کیا کنس کی جو فوج تھی وہ لاکھوں کی تعداد میں تھی کرشن کی جو فوج تھی وہ صرف 313 میں تھی نہیں یار امید نہیں کیا ویسے چھپر امام کو کتنے چاہیے کربلا میں کتنے تھے 313 ہی تھے جو لیڈر تھے وہ 72 کرشن کے پاس کتنے میں انہوں نے یاد کیا میرے سنجھانے مولا کرم کرے گا میں جس سوچ کھلوتا ہے سوچ پہ آ جائے کنس نے کرشن سے کہا حملہ کریں اسے کہا نہیں تھوڑا وقت چاہیے پھر حملہ ہو وقت ملا اب کرشن کرتا جائے ریگستان میں جاتا ایک ریت کے ٹیلے پہ کھڑا ہوتا ہاتھ دعا کے لیے بلند کرتا ہاتھ دعا کے لیے بلند کر کے کہتا جائے آؤ ایم حلیم شلیم کریم بربرم پرمیشور محسن کاریانی شدی کرو آپتی منواریوں نواریوں سے گرم ابھی تھک سمپتی پراکتی من کرو کرو سواہا ترجمہ کروں کرشن کہتا ہے نادی علیین مظہر ہاں جی یار ایک نعرہ تو سناؤ سنا جائے نعرہ تو سنا دو میں علیش کو کیا آمین حلیم شلیم کریم بربرم پرمیشور محسن کاریانی شدی کرو آپ کی منواریوں نواریوں سے گرم ابھی سکھ سمپتی پراکتی من کرو کرو سواہا اپنی طرف سے بات نہیں ان کا ایک بات ہے مہابھارت اس میں سے بات نہیں گئی اس کا ترجمہ کروایا گیا شیعہ سنیوں تک پہنچایا جا رہا ہے پتہ نہیں کون برداشت کرے کون نہ برداشت کرے کوئی ماتمی نہیں کہہ رہا کوئی عالم نہیں کہہ رہا کوئی ذاکر نہیں کہہ رہا کرشن کہہ رہا ہندوؤں کا پیشوا اس نے کہا اے ایشور اے پرمیشور تجھے تیرے پیارے کا واسطہ اور میں اس بندے کا مدد لینا جنہیں میں نے 10 کلو کا آ رہا ہے چٹاب کی زبان نہیں ماری ہے یہ ویسے بیسیکلی بیماری ایسے ایسے کرتے رہنا یہ بیماری ہوتی ہے محمد جب میں ان پہ کہہ رہا تھا نا من کن تو مولا فادا یہ مولا کئی بندوں کے منہ سے تو نکل نہیں رہا تھا بس ایسے ہاں منہ سے تو نکل نہیں رہا تھا بس اتنا ہی کیے جا رہے تھے یہ وہ بیماری اس وقت سے چلتی ہے جب ایسے ایسے جو کرے وہ سوچے کہ کیا میں غدیر میں جب تھا جب میری روح تھی میں بھی یہی کر رہا تھا ہاں سمجھانا اور جملہ سننا ایشور اے پرمیشور تجھے تیرے پیارے کا واسطہ کمال کرتی کرشن نے کرشن کہتا ہے اس پیارے کی ایک کنیا یعنی بیٹی کا واسطہ نہیں یہ سبھی بندے پہنچے نہیں دکھ اس بات کا ہندو کو بھی پتا ہے اس کی ایک ہے تجھے تیرے پیارے کا واسطہ علی والے کھل جائیں گے جو علی کو سوچتے ہیں وہ مرجھا جائیں گے سمجھانا جملہ سننا میں کہہ دیا کرشن کہہ رہا ہے مہابھارت میں لکھا ہوا ہے یوٹیوب تمہارے پاس ہے موبائل تمہارے ہاتھ میں نکال کے چیک کر سکتے ہو کرشن کہہ رہا ہے اے ایشور ہے پرمیشور تجھے تیرے پیارے کا واسطہ اس پیارے کی ایک کنیا یعنی بیٹی کا واسطہ کرشن کہتا ہے اس کنیا کے پتی کا واسطہ صدقے اس کنیا کے پتی کا واسطہ
कृष्ण कहता उस पति और पत्नी के दो सपुत्र यानी बेटों का वास्ता, उस पति और पत्नी के दो सपुत्र यानी बेटों का वास्ता। कृष्ण कहता तुझे संसार के सबसे बड़े मंदिर यानी काबे का वास्ता। की फायदा साधना जरा अली दा ते कुछ सोचा नहीं सकते, जरा अली दा हो तो थोड़ा मैं आखिरी जुमला पढ़ने लगा कृष्ण का, उसने कहा तुझे संसार के सबसे बड़े मंदिर यानी काबे का वास्ता, उस काबे में पड़े हुए काले पत्थर का वास्ता। हजरे असवद जिसे याद है, मैं आखिरी जुमला पढ़ रहा हूँ कृष्ण का, जितने अली वाले बैठे हो जिसे यकीन है मेरी माँ ने मुझे नात गली पढ़ के कहा बेटा अब तुझे दूध पिलाओगी, वो बंदा बोले दूसरे अपनी दात अपने पास रखे। कृष्ण कह रहा मैं नहीं कह रहा, ईश्वर परमेश्वर तुझे तेरे प्यारे का वास्ता, उस प्यारे के एक कन्या यानी बेटी का वास्ता, उस कन्या के पति का वास्ता, उस पति और पत्नी के दो सपुत्र यानी बेटों का वास्ता, तुझे संसार के सबसे बड़े मंदिर यानी काबे का वास्ता, उस काबे में पड़े हुए काले पत्थर का वास्ता। कृष्ण कहता और उसमें आने वाले तेरे रूपे मुजस्सम का वास्ता। तूफान कल सहार में कृष्ण ने बुलाते देते हैं कल सारिया कृष्ण ऐसा ही हुआ है। शायद नबियों का सुल्तान काफी परेशान, 5 सालिमान सरकार के सामान 40 दिन का वादा था, 40 बज गए, जब 1 बज गया, शहर में बताओ की नजर नहीं आती, मेरे जवान अलग लेके जाते हैं, वो खिड़की खोल के कहते हैं आओ, ये कहते हैं तकलीफ नहीं कीजिएगा, हम वापस जा रहे हैं, करें तो करें क्या। सलमान मुस्कुरा फरमाते हैं उसको बुलाए ना जिसके बगैर कभी को जंग फतह होती नहीं। ये हाथ सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे, जो सबसे अलीम कर ये बुलंद हो रहे हैं, मेरे कम जो है वो चेहरे मेरे सामने आ गए, जिनकी आवाज की कोई आप देखो उसको बुलाएगा जिसके बगैर कभी भी जंग फतह होती नहीं। मोहम्मद अरबी चलते 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 एक टीले पे खड़े हुए मदीने की तरफ मुंह करके तेरे मेरे नबी ने दोनों हाथ बुलंद करके कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाते अली मजहर नजात तजल हुआ अल्लाह का फलवाए कुल्लु हम मगम मिन सैयद अली बे अली जान बे अली जान बे अली जान बे अली अली की इज्जत की कसम दुआ ने सफर करना शुरू किया। सफर करती 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 तो मदीना मोहम्मद में पहुंची। अली बादशाह मुसल्ला इबादत पे मौजूद थे, तो आया कि अली के कान पे दस्तक दी, अली ने मुसल्ला इबादत छोड़ा, चलते चलते बरकतुल समा में चिड़िया घर में आके अली बादशाह ने अस्तबल का दरवाजा खोला, अस्तबल का दरवाजा खोल के अली ने दुर्दुर्मानी खोला बाहर निकाला, दुर्दुर्मानी खोला बाहर निकाल के उसके माथे पे हाथ रख के अब्बास का बाबा मुस्कुरा कहते चल जाओ, मानता हूँ तू हैदर का रहने है, मौत से भी तेरी तेज रफ्तार है। अली फरमाते मानता हूँ तो हैदर का रहवार है, मौत से भी तेरी तेज रफ्तार है। मुबिया ने सही सोचा क्यों जीवे सड़के जहाँ पे मानता हूँ कि हैदर का रहवार है, मौत से भी तेरी तेज रफ्तार है। अली फरमाते तेरी आंखों में है बिजलियों की चमक, मैं भी करनार हूँ तू भी करनार है। जियो हलवे जान झोली जाके दुआई ये सजना नमरे पत्तों में फूल दो एक भाई जा याद से लेट आए भाई जी एक लफ्ज़ तैयार किसे कहते हैं पढ़ने वाला ये तो बहुत ही पढ़ने वाली चीज पढ़ने वाली चीज तैयार तैयार एक लफ्ज़ तैयार आमादगी वाला। ठीक है जी मैं तैयार हूँ, मैं
میں دو میں تیارے پڑھا لگا تسی جانو علی بادشاہ دی پاک اماں جانے پتہ نہیں کون پہنچے کون نہ پہنچے علی فرماتے مانتا ہوں تو ہے حوال ہے موت سے تیری تیز رفتار ہے تیری آنکھوں میں پیچھے جا کے چمچ میرا کرنار ہوں تو بھی کرنار ہے علی فرماتے تو اجل کے قبل کی غزل کا بدل تو اجل کے قبل کی غزل کا بدل پر نہیں تیرے پر تو تیار ہے اور سب کے علی کا یار سب کی جنت میں کھڑا کر دیتے آپ کو اچھا ماحول کیا بنا ہوئی پر نہیں ہے تیرے تو اجل کی کب ایک تیارہ پڑ گیا اب دوسرا تیارہ میں پڑھ رہا ہوں تم جانو علی بادشاہ جانے علی فرماتے تو اجل کے کمل کی غزل کا بدل پر نہیں ہے تیرے پر تو تیار ہے دیکھ لے راستے ناپ لے فاصلے ورنہ جبریل جانے کو تیار میرے بڑے بھائی جان صاحب سے بات ہے اسے کیا حساب کر دو درجات بڑھو آج کبھی نوکر دے کسی بندے کو اٹھینا چکے بڑے جوان کو بھئی یہ تو باجر کیوں رانیے جے تک بجتا جاؤ تو زکرے زاکر نام کار جاؤ ہے نا انہوں کو جائیدہ ایسے ہی ہے نا اب دلدل کو علی کہہ رہے ہیں بھائی آج بھاگنا ہے اور دلدل کہتے ہیں الحمدللہ کیا الحمدللہ مولا فرماتے ہیں کہ کیا تو بھاگنا ہے تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ اسے مولا اپنے آج ہی بتایا کہ بھاگنا آپ ہر جگہ میں کہتے رہتے ہیں بجنا نہیں پالنی اور مجھے کھی جا پانی چاہے گی تو میں بیوی بنا آج ہی تو بھاگنا آپ نے کہا فرماتا تو نہیں دو جیسے میں کریں آج ویسے بھاگے تیسرا مصرع نہیں پڑھوں گا سانسیں اپنی پیش کر رہا ہوں ملکیت علی کی ہے تو بلند کر کے آئیں عباس کی شبی بنا کے عباس کو سلامی دینا ایک تو میرا نہیں سیدہ آپ پر راضی ہو مولا آپ کیسے بھاگا فرماتے جیسے میں کہتا ہوں مولا حکم کرے سرکار مسکرات فرماتے اے میرے جاس پر نہیں تیرے پر اے میرے جاس پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز رفتار کر تیسرا مصرع اے محمد تھوڑا پریشان ہے پلیز یہاں تھوڑا جھکیے گا میں محنت کر رہا ہوں میں نفس پڑھو تو نفس سن سکتے ہو علی فرماتے اے میرے جاس پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز رفتار کر آئے گی وہ بندہ مجلس میں جسے تیسرا مصرع سمجھ آئے اور وہ زمین پہ قابو کر کے بیٹھا رہے علی فرماتے اے میرے جاس پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز رفتار کر علی فرماتے کہکشان کو ذرا اپنا رستہ بنا بلکہ بجلی ذرا آسمان سے گزر تیسرا فسرا نہیں ہے اکبر جعفری اپنی ساتھ سے تمہارے حوالے کرنا تب خیرک آسمان تمہیں پر جس کو یقین تھا میری ماں نے رات میں اوپر کا دودھ پلایا اور وہ ماں تمہیں چپ رہے گیا تیسرا مصرع علی فرماتے ہیں میرے جانس پر نہیں تیرے پر پھر بھی جبریل سے تیز رفتار کر کہکشاں کو ذرا اپنا رستہ بنا اور بن کے بجلی ذرا آسمان سے گزر علی فرماتے ہیں آج ایسے چل تیرے پہلے قدم کو فلک چوم لے دور قدموں کی جا کے گرے چاند پر سارے بولو ہائے تجھے
بلا تشویش یوں علی دل پہ سوال جب چوکا گئے ہو جب موٹیاں سے علی ہو گئے ہو سب کسی پر تک کر دی اور سنت رسول ہے یا محمد نے علی کو کاندھوں پہ اٹھایا یا دلدل نے کاندھوں پہ اٹھایا بات کی سمجھ آخری گل علی کاندھوں پہ بائے تبدیل جو ٹہلنا شروع کیا آج کے دن کا تاریخی راگا میں جاتی سلام کر پوری کائنات کی علی کے گھوڑے کوئی بندہ فتوہ دے تو سوچ کے دے میں علی نہیں پڑھ رہا میں علی کا گھوڑا پڑھ رہا جو پوری کائنات کی آگیان ڈال کر علی کا گھوڑا کہتا ہے اے صدا سن ذرا راستہ تو بتا دیکھ مسلک نشین ہو گیا مرتضیٰ ریڈی آپ ریڈی ہے فاطمہ سے خالد صاحب نے اللہ ریڈی ہے ساتھ دے گا ہاں بھائی ریڈی علی کا گھوڑا ہے ایسا تاریخی راہ میں سلام کروں سندر راستہ کھلا تھا دیکھ مسند نشی ہو گیا مرتبہ علی نہیں علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے راستوں دوستوں کچھ کہو کچھ سنو کچھ دنو کچھ بنو میں کروں موجزہ میرے بنایا ہے اسی چوکار کے بڑی سواز ہے علی کو ہونا ہے ایسا بات سندر راستہ تو بتا دیکھ مسند نشی ہو گیا مرتبہ راستوں دوستوں کچھ کہو کچھ سنو کچھ دنو کچھ بنو میں کروں موجزہ علی نہیں علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے رات رات تو ٹہر جا ادھر کا ادھر میں ادھر کی ادھر کا کرو کچھ پتا رات گزر تو ٹہر جا ادھر کا ادھر میں ادھر کی ادھر کا کرو کچھ پتا رات گزر تو ٹہر جا ادھر کا ادھر میں ادھر کی ادھر کا کرو کچھ پتا بس میری چور والوں میرے شہر والوں علی نہیں علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ میری چورا نے کب تک تو کھلا کری میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ علی نہیں علی کا گھوڑا کرے سانس رک جا ذرا سانس رک جا ذرا جس کا گھوڑا سانسیں روکے اسے علی کہتے ہیں علی کا گھوڑا کرے سانس رک جا ذرا سانس رک جا ذرا وقت تھم جا ذرا کیوں پچھلے سب میرے تن کے مدینے میں ہے کتنے سنوں کے گھوڑے کے کتنے چار دوڑے لوگ پچھلے مدینے ہیں اگلے میں بتاؤں ہاتھ میں چھوڑا جو علی کا ہوا نہ نیچے رہ گیا علی کا گھوڑا گیا اے سبا سندر راستہ تو بتا دیکھ مسلک خوشی ہو گیا مرتضیٰ راستہ دوستوں کچھ کہو کچھ سنا کچھ سنا کچھ سنا میں کروں موجزہ لا گزر تو ٹہر جا ادھر کا ادھر میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا اے گلی کے لیے لے گلی میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ تو بتا فتوہ لگائی تو سوچ کے لگائی میں علی نہیں پڑھ رہا علی کا گھوڑا پڑھ رہا علی کا گھوڑا کرے سانس رک جا ذرا وقت تھم جا ذرا پچھلے سب میرے تن کے مدینے میں ہے مولا اب حکم دے اس کو بیمار تو اگلے سب میرے مرحب کر اب جگہ زبان آیا لے کر جاؤ خطاب فرمائے درود پڑھیں آواز بلند دعا ہے عزت والے دربار میں جتنے عزت آرائے ہو حسین کے قریب و عزیز کسی کو خالی دامن نہ جانے دیں یہ ہماری مائیں بہنیں جو ذہنوں میں شرعی حاجات لے آئے ہیں حسین کی قریب ماں کسی کو خالی دامن نہ جانے دیں یہ روز و شب کی عبادت یہ حسین کرنا یہ وعدہ خدا کا پورا ہونا ہے دو وعدے ہوئے کہ اس خدا نے کہا کہ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں
حسین نے ایسے اس کا ذکر کیا کہ اب گلی گلی وہ حسین کا ذکر کروا رہا ہے۔ شکر گزار ہوں، عزت داروں کی زیارت ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا۔ اگر آپ تھوڑا سا اور آ جائیں آگے، مہربانی ہوگی، آپ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں، مہربانی ہوگی، پیچھے سے آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں، کوئی مشکل بات نہیں، مہربانی ہوگی۔ اللہ درود بلند آواز سے پڑھیں۔ آپ شاد رہیں، عزت والے دربار میں یقیناً مرضی سیدہ سے آتے ہو اور ہمیشہ آتے رہو گے۔ دعا ہے اس مشکل دور میں، ہر سجدے کی یہی دعا ہے کہ الوہیت کے پردے میں جسے چھپایا ہوا ہے۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے نا تو لطف آ جائے گا۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں، آج کوئی ہماری مانے نہ مانے، لیکن کل ہونا ہے، ہو کے رہے گا۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، خلد کی آب و ہوا ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ مہربانی آگے سلامت رہیے۔ اب تھوڑا سا اگر آج آگے تو یہ ایک بکھرا ہوا ماحول سے مر جاتا ہے۔ فکرہ پھر سننا، خلد کی آب و ہوا، یا تو بچوں سے آپ آگے آ جائیں، مہربانی کیونکہ اس دن بھی تھوڑا سا ماحول ہے کی وجہ سے بچے آپ تھوڑا سا ادھر آ جائیں، کیونکہ ڈھونڈتے رہ جائیں گے، کتنے محراب بقا ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ مصرے اگر آپ کو فضاؤں خلاؤں میں دے رہے نا، آپ ہی کے بھروسے پر آیا ہوں۔ میرے ساتھ ایک ڈرائیور ہے، ایک شخص، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آپ میرے بھائی ہیں، تحفہ دینے جا رہا ہوں، آپ کا استقبال اتنا بڑا ہے، ایک منزل نہ بڑھاؤں، چونکہ مجھے آج ایک نبی کے صحابی کا فضائل پڑھنا ہے۔ خلد کی آب و ہوا، تھکے تھکے سے لگ رہے ہو، ڈھونڈتے رہ جائیں گے، کتنے محراب بقا ڈھونڈتے رہ جائیں گے، دیکھ کر چہرہ علی کا میں یقین کر لوں گا، اور یہ لوگ خدا ڈھونڈتے رہ جائیں گے، اور چوم لوں گا میں، نہ لیں گے علی اکبر کو، یہ محمد کی رضا ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ آپ کیا بات؟ علی ولی اللہ نعرہ حیدری۔ پیچھے والوں نے نعرے کا جواب نہیں دیا، ایسا جواب دیا کرو، یہ حشر کا تنہا سہارا ہے۔ دیکھیں سب سے سوال ہم پر ہوتے ہیں، اور آج کل تو فیس بک زبان بنی ہوئی ہے کہ یہ سیاہ لباس والے جب دیکھو انہی کا رش، کوئی پوچھنے والا نہیں، جبکہ اللہ کے گھر جانے میں بھی کوئی دستور ہوتے ہیں۔ یہ پورا سال کالے کپڑے والوں کا رش بازار پر، جب بھی پوچھیں تو کہاں جا رہے ہیں؟ جی کربلا جا رہے ہیں۔ یہ سارا سال کربلا، اب جس کا عقیدہ ہے نا، جس کی ماں نے جھنجھوڑ کے اسے بتایا ہوا ہے کہ بیٹا جس علی کے بغیر اللہ کا اپنا گھر مکمل نہیں ہوتا، بندوں کی نمازیں بھی پوری نہیں ہوتی، اب اسی بندے نے ہاتھ اٹھا کر سلام کرنا ہے۔ یہ پورا سال کربلا، پورا سال کربلا، یہ آخر کربلا ہے کیا؟ میں نے کہا بھائی جان اگر سمجھ آئے تو عقیدے کا حصہ بنانا کہ زندگی شبیر پہ قربان ہونی چاہیے۔ اب جس کی ہونی چاہیے تو وہ تو اس کا ہاتھ اٹھے گا۔ زندگی شبیر پہ قربان ہونی چاہیے۔ قبر کی منزل ذرا آسان ہونی چاہیے، قبر کی منزل ذرا، نتیجہ آپ کے لیے ہے۔ یہ کسی اس رات سے نکلی ہوئی بات ہے، پتہ نہیں کس رنگ میں آپ اسے سمجھتے ہو۔ زندگی شبیر پہ قربان ہونی چاہیے، قبر کی منزل ذرا آسان ہونی چاہیے، اور کربلا مرنے سے پہلے جا رہے ہیں اس لیے ارے کبریا سے جان اور پہچان ہونی چاہیے۔
اپنا دیکھیں آپ کا ایک مزاج، میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں، بہت سارے تصویر آپ کے پاس مجھے پہنچتے رہتے ہیں سردار میرا آپ شکر گزار مہربانی کا۔ اچھا صحابی ہے انتہائی معتبر، نام سلمان، ایک دن نا جناب سیدہ توجہ ہے بات آپ کے حوالے والے، قیمت لے دینا مجھے نوکر سمجھ کر، مہمان سمجھ کر۔ سیدہ کی گھر سے پیغام آیا، سلمان بھی آیا، اندر سے 2 کھجوریں ہدیہ تحفہ سلمان کو ملی۔ توجہ پیچھے والے کی سردار سلمان کی کھجوریں ندا بی بی یہ اس دنیا کی نہیں لگی، اب آپ کی تھکاوٹ کیسے گزارتا، اس دنیا کی نہیں لگی۔ اندر سے طرف پیغام ہے، ہاں سلمان کچھ عرشی مخلوق آئی تھی تو کھجوریں لائی، میں نے بابا کے لیے بھی رکھی، علی کے لیے بھی، حسنین کے لیے، اور آپ کا حصہ فوراً بی بی سلمہ بھی آئی تھی۔ اب گھر جا کے سوچ رہے میں اشارے دے سکتا ہوں، اسرار کے اشارے آپ سمجھتے ہیں، آج نہ سمجھے تو میں سمجھوں گا کہ پھر آپ نہیں سمجھ سکتے۔ سلمان نے کہا سلمہ بھی آئی تھی، آواز آئی، اللہ جانے کس لہجے میں سیدہ بولتی ہے، میں نہیں جانتا، آئی تھی۔ اچھا بھی کنیزوں کی طرح سامنے زمین پہ بیٹھی یا برابر؟ بی بی فرماتے ایسے تو سامنے بیٹھی تھی، اگر سلمان بیٹھ بھی جاتی تو نوری مخلوق تھی۔ بی بی پھر بھی فرماتے لیکن وہ سامنے بیٹھی، کہتا مجھے آپ کی چوکھٹ کی قسم، اگر سلمہ آپ کے برابر بیٹھ جاتی سلمان جنت میں بھی اسے بیوی تسلیم نہ کرتا۔ علی یہ جو دنیا سے گیا ہے اس کی وجہ سے جنت میں شکر گزار، طبیعت ہے تھوڑا سا پڑھو، شکر گزار آپ کا۔ یہی سلمان، اچھا جو زوار بیٹھے ہو میری تائید فرمائے، یہ نجف سے پیدل جو کربلا چلتے ہیں، میں نے 3 دن 3 راتوں کا سفر کیا ہے، جنہوں نے کیا مالک آپ کے چہرے کی روشنی قائم و دائم رکھے، یہ سجدے میں نہ مانگا کر، کیا ہی ہو کہ زندگی میں عرش دیکھ لے کیسا ہوتا ہے۔ نجف سے پیدل چلے تو درمیان میں خطہ آتا ہے جسے بابل کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے سنا کہ سورج علی کے کہنے پر واپس آیا، یہ 16 مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ اب بڑے سیرت انسان ہو، اب بڑے بڑوں کو سنتے ہو، ایک سوال آپ پہ کرتا ہوں، علی نے دوبارہ سورج پلٹایا تو جب ڈوب رہا تھا تب بھی تو علی دیکھ رہا تھا، پیچھے رہ جائے، جب ڈوب رہا تھا تب بھی علی دیکھ رہا تھا، پھر ڈوبنے کیوں دیا جب بلانا ہی تھا؟ علی چاہتے تھے کہ آدم کے بچے جان لے وہ کیا ہے، علی کیا ہے، وہ کیا ہے، علی کیا ہے، اب سنبھالنا۔ لیکن یہ پہلی بار جب ڈوبا ہوا سورج آیا تو یہ وہ خطہ تھا جو میں نے بتایا آپ کو، نجف کربلا کے درمیان میں بابل خطہ تھا۔ اب علی 40 بندوں کے ساتھ تھے، بیچ میں ایک سلمان بھی تھا۔ اب علی وہاں پہ پہنچے، ایک بڑی ساری شخصیت نے قریب آ کر کہا سلمان ہمیں علی لے کر چلتا رہا، کیونکہ ہوا میں بات نہیں کرتا،
حوالہ ہوتا ہے تو کرتا ہوں، لیکن جتنے اشارے سمجھا، سورج بھی غروب ہو گیا، ہماری نماز، آپ کو آواز سمجھ آ رہی ہے؟ مہربانی آپ دیکھیں، یہ بچوں سے نہ گھبرایا کریں، وہ بچہ باندر شرارت نہ کرے تو سمجھو بیمار، دعا کرو کوئی ضعیف نہ کرے، توجہ مہربانی وصول کرو گے۔ اس نے کہا سلمان علی ہمیں لے کر چلتا رہا، ہماری نماز جاتی رہی، سورج غروب ہو گیا۔ اب سلمان نے کیا کرنا تھا؟ سیدھا علی کے پاس قدم تھام کے کہتا مولا کچھ شخصیات کہہ رہی ہیں کہ نماز جاتی رہی، سورج غروب ہو گیا۔ علی فرماتے سلمان انہیں بتا ان کی آنکھوں سے غروب ہوا ہے، عین اللہ سے نہیں ہوا ہے۔ اب جس کا ہاتھ علی کو سلام بھی کرتا ہے، ان کی آنکھوں سے غروب ہوا ہے، انہیں کہ وضو کرے سورج آتا ہے۔ اب علی نے کیا کیا؟ سورج تو آنا ہی تھا، سورج آ گیا، وضو ہو گیا۔ اب سلمان نے کہا سورج بھی آ گیا، وضو بھی ہو گیا، میں نہیں جانتا کس کا چہرہ اترتا ہے، کس کا مقدر عرش کو سلام کرتا ہے۔ سلمان نے کہا سورج بھی آ گیا، وضو بھی ہو گیا، نماز نہیں پڑھتے۔ انہوں نے کہا سلمان ہم اس خطے پر آئے ہی پہلی بار، ذرا علی سے پوچھ سجدہ کس طرف کرنا ہے، سجدہ کس طرف کرنا ہے۔ اب سلمان علی سے پوچھنے نہیں گیا، کہتا ویسے حیرت نہیں ہے علی بیٹھا ہے تو کعبہ ڈھونڈ رہا ہے۔ علی بیٹھے ہیں تو کعبہ ڈھونڈ رہا ہے، سر اٹھانا۔ اب وہیں سے لوگ چلتے ہوئے آئے، مجھے ایک پہرا پڑھنا چونکہ مدائن کی حکومت کی ہے سلمان، اگر آپ تھکے نہیں تو تھوڑا سا پڑھ دو مہربانی آپ۔ ویسے تو مجھے حیران وہ بندہ کرتا ہے جو پونے 2 گھنٹے گھر والوں سے مزے سے لڑ لیتا ہے، یہاں مدبر بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہوتا ہے علی کے نام پر بولا، اب تو بندے ہمیں کہتے ہیں یہاں کھڑے ہیں، آسان نہیں کھڑے ہیں۔ مجھے رائے علی عمران کہتے ہیں جن کے مصرے یہ 14 نے وہ دیے تھے کہ بڑے بڑوں کو بھی ہضم نہیں ہوتے، لیکن کچھ بندشیں ہیں، وقت کے تقاضے ہیں۔ زبان پہ حرف جلے تو دعا بدلنے لگے، ولی بدل نہ سکے تو ولا بدلنے لگے۔ اب تو کہاں تک سنتا ہے؟ زبان پہ حرف جلے تو دعا بدلنے لگے، ولی بدل نہ سکے تو ولا بدلنے لگے، اور خدا نے سارے خد و خال کیا دیے اپنے، علی کے بغض میں بندے خدا بدلنے لگے۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، آپ سلامت حسین کی ماں کی عزتوں کی حفاظت فرمائیں، خصوصاً ماں بہنوں کے لیے، ان کے لیے دعا کرتا ہوں جنہیں کف کا مسئلہ ہے، انہیں 14 کف عطا فرمائیں، جو مائیں پریشان ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے۔ اور یاد رکھیں علی نہ کسی کی سمجھ میں آیا نہ اس نے آنا، اس کا اپنا فیصلہ ہے، اس خدا کا فیصلہ ہے۔ اب یہ کارواں آ گیا، آگے بھی شکایت ہے، یہ شکایتیں علی والوں کی لگتی رہتی ہیں۔ ایک دن میش میں تمار کا بڑا بیٹا گھر آیا تو کہتا بابا جس گلی میں بھی جاتا ہوں نا تو بندے مجھے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا باپ کافر ہے۔ میشے بچے تو میشے مسکرانے لگے، اس نے کہا بابا میں نے اتنی بڑی بات بتائی آپ کو، جہاں جاتا بندے کافر کہتے رہتے۔ اس وقت میشم نے کہا بیٹا میں پڑھتا تو علی ہوں، یہ مجھے کافر کہتے ہیں۔ اس نے کہا بابا پھر مسکراتے کیوں ہیں؟ اس نے کہا جب میں علی پڑھتا ہوں نا اور یہ مجھے کہتے ہیں کافر، میں خوش ہو جاتا ہوں کہ مجھے کچھ علی پڑھنا آ گیا ہے، کچھ پڑھنا آ گیا۔ اب یہ بند مہربانی اگر اسے بند کریں تو میں فکرہ کریں، آپ اسے چلا جنازہ آپ پڑھائیں گے، فرماتے فکر کا ہے
جیسے خیبر میں آیا تھا ایسے مدائن میں آ جاؤں گا. مولا آپ راضی ہیں مجھے بھیجنے کے لیے؟ فرماتے ہاں سلمان وہاں جا بتا، چونکہ وہاں ہر گھر میں چوری ہوتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، وہ چور کو پکڑ لیتے ہیں لیکن وہ گورنر کا رشتہ دار نکل آتا تھا. تو بتا جا پوری ذمہ داری سلامت رہے آپ. مجھے توقع سے بڑا آپ کا استقبال ہے اور بڑا مجھے بھروسہ ہے آپ پر، کیونکہ آپ بڑے عقیدے کے مالک ہیں. مولا آپ کا عقیدہ قائم و دائم رکھے. محمد رسول اللہ تو بتاتے بتاتے گئے ہیں، وہ تو علی کا چہرہ. اب میں فکرہ کہوں گا جسے بڑا مانا میں بڑے عقیدے والا ہوں اسے سمجھ کے بولے. محمد رسول اللہ علی کی پیشانی چوم چوم کے کہتے تھے یا علی مجھے تیرے چہرے کی قسم جو تیرا نہیں ہے. آپ نے خریدا میں راضی سودا آپ کی عزتوں میں اضافہ کرتا. یا علی جو تیرا نہیں ہے اللہ نے مجھ پر وہ آیت نازل ہی نہیں کی جس میں تیرا ذکر نہ ہو. اب مجھے پتہ نہیں بندوں کی مقدر کو ہو کیا گیا ہے. محمد رسول اللہ علی کے بغیر آیت نہیں پڑھتا، بندے نمازیں پڑھے جا رہے ہیں. شکر تو سنبھالنا والا سلمان مدائن جانے سے پہلے نہ ذرا قبرستان میں چلتے. توجہ ہے پیچھے والے مہربانی کبھی کبھار ہاتھ اٹھا کے بتائیے. آپ قبرستان چلے. اب سلمان تو علی کے ساتھ تھا، علی مرتضیٰ کے ساتھ رہتا تھا، رسول اللہ کا صحابی تھا اور میرے نبی کی صحابہ کی عزت جو نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اب صحابہ میں سے سلمان نے علی کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا. علی چلتے چلتے مجھے دیکھنا آیا، آپ کے چہرے کی روشنی بڑھ جائے گی. حسین کی ماں آپ کو رزق دے کر اٹھائے، چونکہ آپ کو جو رزق ملتا ہے نا آپ اس زمین پر حسین کے نام پہ خرچ کر کے بتاتے ہو کہ ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوتا ہے. چونکہ آپ کے رزق کی دعا میں ہر ممبر سے کرتا ہوں کہ جو علی رضی اللہ پڑھتا ہے مالک اسے عظیم رزق عطا فرما، معرفت کا بھی. اب علی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے حضرت سلمان قبرستان میں پہنچے. علی علیہ السلام ایک قبر پہ رکے. رکنے کے بعد علی نے قبر کو دیکھا، آسمان کو دیکھا. علی جب آسمان کو دیکھتا ہے تو خود بھی علی ہے، وہ بھی علی ہے. علی نے علی کو دیکھا، علی نے اپنے خدا کو دیکھا، پھر قبر کو دیکھا، پاؤں کی ٹھوکر ماری، کہا کم بے اذن اللہ. قبر پھٹی، بالوں سے مٹی چھاٹتے ہوئے مردہ قبر سے باہر آیا. علی کہتے گھر چلا جا تیرے بچے رو رہے ہیں، تیرے بچے رو رہے ہیں. دوسری قبر کم بے اذن، قبر پھٹی، قبر سے مٹی چھاٹی. علی فرماتے تو بھی چلا جا، تیرے گھر والے بھی پریشان. دونوں ایسے تھے جن کے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا زندہ ہے مردہ ہے. اب دونوں چلے گھر کی طرف، سر اٹھانا یار، کم از کم آپ کے کھلے ہوئے چہروں کی قسم، روشن دلوں کی قسم. مردے چلنے لگے. سلمان نے علی کے قدم تھامے. مولا آپ مالک ہیں، گھر بھیج دیا ہے لیکن فرق کیسا؟ گم بے اذنی، گم بے اذن اللہ. اس وقت سلمان کی پیشانی چوم کر علی نے کہا سلمان میں زمانے میں اللہ منوانے آیا ہوں، بننے کے لیے تو نہیں آیا ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. علی نے کہا سلمان یہ جو گم بے اذن اللہ کہا میں نے تجھے بتایا اللہ
حسین کی ماں آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، جتنے قدم اٹھاتے ہیں تم میں سے کوئی خالی دامن واپس نہ جائے۔ مقدر زمانہ کاش محبت محمد میں دلیل کو سنتا ہے، اسے علی میں نہ تو علی کی بیٹیاں چادریں نماز تھیں۔ یہ ملا تو فکر تفصیل سی کہ اپنا مقدر علی ایک حدیث آسان سنی، میرا دل ہے چونکہ میرا تعلق لاہور سے ہے اور لاہور پر علی کی بیٹی تھی نالین کا سایہ، کوشش کیا کر ذی الحج میں سلام کرنے جائے گا، خوشی سے نہیں لاہور میں آئی، بیٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاہور آئی ہے۔ میری مائیں بہنیں بس یہی سوچا کرو کہ کسی نہ کسی کے پہلو کے ساتھ کوئی نہ کوئی وہاں سے آ کر بیٹھ جاتا ہے، آپ میں سے خون رونے والا آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ حسرت ہے کچی قبر والی، محمد اور رسول اللہ حشر، اب بندوں کو کیسے سمجھائیں، ہمیں دکھ کون سا؟ اونچی آواز میں روئے، آواز آئے گی محمد کیوں رو رہا ہے، آواز آئے گی علی کی مظلومیت پہ رو رہا ہے، علی کا خیبر اکھاڑنے والا ہاتھ بھی تھا، زخمی بھی ہوئی، اجر و جتنے معلومات طبیعت ملا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے رونے کی آواز بلند ہوگی، رسول اللہ کہیں گے یا علی میں تیری مظلومیت پہ رو رہا ہوں، تو کسے رو رہا؟ آواز آئے گی یا رسول اللہ آج غریب سے غریب کا بیٹا بھی کفن کے ساتھ اٹھ رہا ہے، ذرا دیکھیں نا مجھ علی کا غریب حسین اور بغیر کفن کے اٹھ رہا ہے، اتنے میں رونے کی آواز ایک بلند ہوگی، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، وہ رونے کی آواز حسین کی ہوگی، جتنے ماتمی آئے ہو نا ایک بار سر کا پرسر ضرور دیا کرو، یہ سنت عالیہ ہے۔ علی کہیں گے حسین میں تیری مظلومیت پہ رو رہا ہوں، تو کسے رو رہا ہے؟ آواز آئے گی بابا بے شک بے کفن اٹھا ہوں تو تیرا بیٹا، ایک بار شام کا زندان دیکھ، اور میری 4 سال کی بیٹی ہے اور جس کے کانوں سے ابھی بھی خون جاری ہے اور رسیوں کے ساتھ اٹھ رہی ہے، اجر اللہ 14 میرا ماتم تیرے آنسو قبول فرما، پتہ نہیں کہ ایسی قربت ہے، جھکی ہوئی گردن جنہوں نے وہ مقام دیکھا ہے، مسلم کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے، دارالامارہ کی چھت، یہ منظر عجیب تھا، اس منظر کو حسین نے اس علم سے دیکھا جو حسین رکھتے تھے، دیکھا تو امامہ کھل کر گلے میں آیا، اب جیسے ہی حسین کے چہرے کی قرآن کی طرح تلاوت کرنے والا عباس اس کی نگاہیں پڑی نا، قریب آ گیا، اس نے کہا میری زندگی میں رو کیوں رہا ہے؟ کہا ماں کی چادر کا واسطہ ہے، اگر دکھاؤں تو تیرا ہاتھ تلوار کی طرف نہیں جائے گا۔ آواز آئی مدینے سے ضمانت دے کر آیا ہوں، اب جو 2 انگلیاں اٹھائی حسین نے، اب دیکھا منظر بڑا دردناک تھا، یا اتنے میں غازی نے دیکھا یا کسی نے اتنی زور سے تماچا مارا ہے مسلم کو، یا عباس روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے، فرمایا حسین تیری اپنی مصلحت ہے اور ورنہ میرا مسلم تماچوں کے لائق نہیں ہے نا۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا مجھے کوفے پہنچا، آواز آئی جنگ کرنا چاہتا ہے، نہیں مولا ذرا دیکھ تو
چونکہ میرا تعلق ہے اس کے حرم سے، اس کی چوکھٹ سے خیرات ملی۔ اسی مسلم 6 بیٹے لیکن ایک بیٹی نام عاتقہ۔ جب شام غریبہ چاروں طرف سے مسلمانوں محمد کی آل کے خیمے جلا دیے نا، یہ ہر محرم میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ ہمیں خیرات ہی اس کے حرم سے ملتی ہے۔ اب جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے نا، حسین بہور الامہ میں فرماتے ہیں کہ کسی وجہ سے اگر تمہیں ہمارے دکھوں پر رونا نہیں آتا نا، تم اپنے دکھوں کو یاد کر کے رو لیا کرو، ہم تمہاری جنت کے وارث ہو جائیں گے۔ کم از کم ہائے پہ تیرا اختیار ہے۔ یہ مسلم کی بیٹی 7 سال کی، نام عاتقہ تھا، یہ ایک بچے ہوئے خیمے